अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज जुमेरात 14 अगस्त से आज के प्रोग्राम में हम एक तो बात करेंगे मलीर कैंट इन्वेस्टिगेशन के 2 पुलिस अफसरों की मुअत्तली पर कि आखिर इन्हें क्यों मुअत्तल किया गया। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम सिंध के होम सेक्रेटरी के एक तारीख साज कारनामे पर बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपने ही आर्डर के जरिए खुद को सिंध पुलिस के प्रिक्योरमेंट कमेटी का चेयरमैन बना दिया है। हालांकि इससे कबल सेफ सिटी प्रोजेक्ट का प्रिक्योरमेंट कमेटी का चेयरमैन उन्हें खुद सिंध के निगरान वज़ीर आला बना चुके थे। इसकी क्या हकीकत है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम सीटीडी सक्खर के कुछ कारनामों पर भी आज बात करेंगे। किस तरीके से खैरपुर के एक मोबाइल मार्केट में गुज़िश्ता रोज़ जो है वो सीटीडी की एक मोबाइल गई थी। 4 दुकानदारों को उन्होंने पकड़ा, जिसके बाद मोबाइल मार्केट के तमाम दुकानदारों ने उस मोबाइल को घेरे में लिया, जिसके बाद एक कांस्टेबल तुराब ऐवान को जो है उस हुजूम का घेरा तोड़ने के लिए हवाई फायरिंग करना पड़ी। उसके बाद वो वहाँ से भागे और लोग उन्हें चोर चोर के नारे लगाते रहे। इसकी क्या हकीकत है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और प्रोग्राम में कुछ मुंहजोर एसएचओस पर भी आज बात करेंगे, किस तरीके से वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की धज्जियां उड़ाते हुए दोबारा से जो है वो पोस्टिंग हासिल करने में कामयाब हो गए। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। मलीर कैंट इन्वेस्टिगेशन के एसआईओ इंस्पेक्टर जावेद बब्बर और उनके साथ उनके तफ्तीशी अफसर सब इंस्पेक्टर गुलबार को जो है वो गुज़िश्ता रोज़ एडिशनल आईजी कराची खादिम रिंद ने मुअत्तल कर दिया और इन दोनों की इंक्वायरी जो है वो एसपी जमशेद अलीना राजपड़ के सुपुर्द कर दी है। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राई ने इस सिलसिले में जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक एक तो अलीना राजपड़ जो है वो इस वक्त कराची के ऐसे पुलिस अफसरों के लिए दहशत की अलामत बन चुकी है जो कि तफ्तीश में गलत काम करते हैं, रिश्वत लेते हैं या कोई रिश्वत लेके मुल्ज़िमों को छोड़ देते हैं या जो भी इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए जो है वो इस वक्त अलीना राजपड़ दहशत की अलामत बन चुकी है। उनके पास जिस किसी की भी इंक्वायरी जाती है वो वहाँ से जो है सज़ा पाए बगैर जो है वो वापस नहीं आते। बड़े कराची के टार्जन और मुंहजोर किस्म के एसएचओस की इंक्वायरियाँ भी इस खातून एसपी के पास आई और उनकी इंक्वायरियों के नतीजे में जो है वो सब के सब न सिर्फ सस्पेंड कर दिए गए बल्कि बी कंपनी के मेहमा भी बना दिए गए। तो उनकी शोहरत इस वक्त अपनी इंक्वायरी की वजह से जो है बहुत बढ़ चुकी है। हालांकि इससे कबल जो है खुद आयाज हुसैन जो एएसपी थे लियाकताबाद के, वो खुद उस वक्त के आईजी गुलाम नबी मेमन के हाथ के चाले और आंख के तारे थे, जिसके नतीजे में जो है वो कराची में जो है ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे चलवाने वाले एसएचओस के लिए जो है दहशत और मौत की अलामत बन चुके थे, जिसकी वजह से जो है उन्हें अब जाकर जो है एसपी बनने के बाद हाथ जोड़कर खुद को सिंध पुलिस से ट्रांसफ़र करवाना पड़ा। अब उनकी खिदमत जो है पंजाब पुलिस के हवाले कर दी गई है और अब के बार जो है वो उनकी जगह जो है वो अलीना राजपड़ ने ले ली है, क्योंकि वो इस वक्त एडिशनल आईजी कराची खादिम रिंद के जो है वो गुड बुक में है। खादिम रिंद जिस किसी को भी जो है नुकसान पहुंचाना चाहते हैं यानी जिनके खिलाफ कोई इंक्वायरी करवाना चाहते हैं तो वो इंक्वायरी वो अलीना राजपड़ के सुपुर्द कर देते हैं। मलीर कैंट की ये इंक्वायरी भी जो है खुद खादिम रिंद ने जो है वो अलीना राजपड़ के सुपुर्द कर दी है। ये मामला है क्या, इस सिलसिले में खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का कहना है कि ये FIR नंबर जो है 594/2023 इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये 2 मुल्ज़िमान पकड़े जा चुके हैं जो कि असला और ख़ुद हेरोइन के बहुत बड़े स्मगलर बताए जाते हैं। इनके नाम जो है इस्माइल और साहब रहमान हैं। इनसे 970 ग्राम हेरोइन बरामद हो चुकी थी और 2 नाजायज़ पिस्टल भी इनसे बरामद कर लिए थे। पुलिस ने इनके FIR दर्ज थी और मुकदमा जब तफ्तीश की टीम के हवाले किया गया तो उस वक्त एसआईओ जो वहाँ पर है इंस्पेक्टर जावेद बब्बर, जिनकी इस वक्त आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, इनके मुंह में पानी आया, राल टपकने लगा कि इतना अच्छा केस आ चुका है, क्योंकि इस केस के हवाले से फ़कीर मोहम्मद नाम का एक शख्स जो है वो
ان کا ان سے رابطہ ہوا، جوڑ توڑ کرنے کی کہتے بات کی گئی، کہا گیا کہ اگر ان دونوں ملزموں کو آپ رہا کرتے ہیں تو ہم آپ کو مبینہ طور پر 20 لاکھ روپے دیں گے۔ 20 لاکھ روپے کی ان کو آفر کی گئی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انسپکٹر کے منہ سے رال ٹپکنے لگے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بڑے افسروں سے رابطہ کیا۔ بعد ازاں یہ ہوا کہ تفتیشی افسر جو ہیں اس کیس کے گلبہار کو پریشرائز کر کے جو ہے اس مقدمے کو بی کلاس میں نکالا جائے، یعنی اسے جھوٹا قرار دیا جائے۔ خود گلبہار پر بڑا دباؤ تھا ان کے ایس آئی او کی طرف سے کہ بھئی اس کو آپ بی کلاس کر دیں، اس میں بہت بڑی رقم ہمیں ملنے جا رہی ہے، اور ویسے بھی یہ معاملہ جو ہے پلاٹوں کے جھگڑے کا معاملہ ہے اور مقدمہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ان پر جو ہے یہ ہیروئن اور اسلحہ جو ہے وہ رکھا گیا۔ اس قسم کے باتیں کر کے جو ہے، اس قسم کے دلائل دے کر جو ہے وہ سب انسپکٹر گلبہار کو جو ہے وہ بہلانے اور پسلانے کی کوشش کی گئی، لیکن چونکہ گلبہار کے علم میں تھا کہ یہ معاملہ جو ہے بالکل حقائق پر مبنی ہے اور پولیس نے انہیں صحیح گرفتار کیا ہے، جو وہاں کے ساجد ہیں سب انسپکٹر، انہوں نے یہ کیس کیا ہے، تو بعد میں جو ہے وہ ان کو یعنی کہ پریشرائز کرتے رہے کہ یہ اس کو آپ بی کلاس کر، لیکن انہوں نے جو ہے بی کلاس کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہاں مقدمہ جو ہے سرکار بذریعہ درج ہوا ہے، یعنی اس میں مدعی خود پولیس ہے، تو میں کیسے اس کو بی کلاس کروں؟ بی کلاس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن پولیس والوں نے یہ مقدمہ کیا ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے میں انہیں گرفتار کروں، میں یہ نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ یہ غلط ہے۔ اس پر کہتے ہیں کہ خود جاوید ببر اور اس سب انسپکٹر گلبہار میں آپس میں جھگڑا ہوا، تو میں بھی اور ہاتھا پائی تک کی نوبت بھی آئی، جس کے بعد جو ہے خود اس ایس آئی او جاوید ببر نے جو ہے اسی سب انسپکٹر گلبہار کی ایک مس کنڈکٹ رپورٹ جو ہے وہ اپنی خاتون ایس ایس پی کو بھجوا دی تاکہ وہ ان کے خلاف کارروائی کرے، کیونکہ وہ ان کے اس مالی مفاد کی راہ میں دیوار بن رہے تھے۔ 20 لاکھ روپے ان کو نظر آ گئے تھے اور وہ 20 لاکھ روپے کے لیے کچھ بھی اس وقت کرنے کو تیار تھے، لیکن خود تفتیشی افسر جو ہیں وہ ان کے اس منصوبے کے آڑے آ رہے تھے، وہ ان کا خواب پورا نہیں ہونے دے رہے تھے۔ اب یہ ان میں جو جھگڑا تھا یہ چل رہا تھا، جھگڑے کی جو ہے وہ خبریں خود ایس ایس پی تک بھی پہنچی اور ایس ایس پی سے ہوتی ہوتی ڈی آئی جی تک بھی پہنچی، اور یہ معاملہ پھر کسی نہ کسی طریقے سے ایڈیشنل آئی جی کراچی تک بھی پہنچ گیا، جس کے بعد جو ہے کہا جاتا ہے کہ وہاں سے جو ہے وہ اس جاوید ببر کو اور خود اس سب انسپکٹر گلبہار کو سسپینڈ کر دیا۔ حالانکہ کہتے ہیں ایڈیشنل آئی جی صرف جاوید ببر کو ہی معطل کرنا چاہ رہے تھے، لیکن خود انویسٹیگیشن منیر کے بعض افسروں نے جو ہے وہ نزلہ اس سب انسپکٹر پر بھی گرایا، جس کی وجہ سے ان کا یہ خواب پورا نہ ہو سکا، تو لہٰذا انہیں بھی سزا دیتے ہوئے جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا۔ اب اس سارے کے سارے معاملے کی انکوائری جو ہے وہ علینا راجپڑ کے سپرد کر دی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں جو یہ فقیر محمد جو ہے جس نے رابطہ کیا تھا اس انسپکٹر جاوید ببر سے، ان کی باقاعدہ 3 دن کی انٹری جو ہے وہ کروا دی گئی تھی ملیر کینٹ کے پوسٹ پر، کیونکہ ملیر کینٹ تھانہ جو ہے وہ ملیر کینٹ کے اندر ہے، جہاں پر ایک آرمی کی چیک پوسٹ ہے، وہاں سے ان کی چیک پوسٹ سے انٹری کرائے بغیر کوئی اندر نہیں جا سکتا، لہٰذا اس کی باقاعدہ انٹری جو ہے وہ جاوید ببر انسپکٹر نے کروائی تھی۔ اب ایک منشیات کا کیس ہے جس میں تفتیش کی ضرورت نہیں ہوتی، ملزمان گرفتار تھے، ملزمان گرفتار کر کے جیل بھجوا دی گئے تھے، تقریباً کیس ختم ہو چکا تھا، یعنی تفتیش مکمل ہو چکی تھی۔ جب تفتیش مکمل ہو جاتی ہے تو پھر اس تفتیش سے متعلقہ لوگوں کو تھانے بلوانے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا، لیکن اس کے باوجود اس انسپکٹر جاوید ببر نے جو ہے ان کی 9 سے 11 نومبر تک جو ہے دسمبر تک ان کی انٹری کروا دی تھی کہ 3 دن تک یہ آ سکیں گے۔ کیوں ان کو آنے کی اجازت دی؟ تاکہ وہ ان سے آتے رہیں، تو ان سے ان کے معاملات چل رہے تھے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے ان سے جاوید ببر کو بھی کہ میں تو انہیں بی کلاس میں چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن ہمارا سب انسپکٹر جو تفتیشی افسر گلبہار ہے وہ میری بات نہیں مان رہا ہے، وہ ایسے چو کے کہنے پر جو ہے وہ اس وقت اس سارے معاملے میں جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار بن کر میں اسے جو ہے قائل کرنے کی کوشش کروں، اگر وہ قائل نہ ہوا تو میں انہیں سسپینڈ کر کے یہ تفتیش اپنے ہاتھ لے لوں گا اور پھر میں جو ہے تمہارے بندے کو رہا کر دوں گا، کیس کو بی کلاس کر کے۔ جس کے بعد انہوں نے یہ بھی ان کو آپشن دی کہ اگر خدا نخواستہ یہاں سے معاملہ نہ ہوا تو پھر وہ کیمیکل ایگزامنر کو جو ہے ہم 2, 4, 5 لاکھ روپے دے کے جو پولیس نے ان سے ہیروئن برآمد کی ہے وہ ہیروئن کو ہم
پاؤڈر ظاہر کر دیں گے کیمیکل کی رپورٹ کے نتیجے میں، اور پھر یہ مقدمہ جو ہے عدالت سے پہلی یا دوسری پیشی میں ہی اڑ جائے گا اور تمہارا بندہ جو ہے باعزت طریقے سے بری ہو جائے گا۔ پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کس طریقے سے یہ جو انسپکٹر جاوید ببر جو ہے مبینہ طور پر جو ہے کس طریقے سے منشیات کے اس بین الاقوامی اسمگلروں کے فیسیلیٹر کا کردار جو ہے اس وقت ہمیں ادا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہ وہ بجائے ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے، یعنی جس ایس ایچ او نے انہیں گرفتار کیا ہے انہیں تبکیاں دینے کے اور ان کو جو ہے ان کی تعریفیں کرنے کے، ان کی کیس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایڑی چھوڑی کا زور لگا رہا ہے، کیونکہ وہاں سے انہیں 20 لاکھ روپے ملنے کا آسرا تھا، بلکہ کمٹمنٹ ان کی ہو چکی تھی کہ وہ 20 لاکھ روپے ان کو دیں گے تو وہ ان کا کیس جو ہے بی کلاس کر دیں گے۔ اب علینا راجپڑ صاحبہ اگر ہمارے یہ پروگرام دیکھ لی تو اگر وہ اس سارے معاملے کو انتہائی باریک بینی سے اس کی تحقیقات کریں، اور جو بھی اس میں سرکمسٹانس ایویڈنس ہے، خاص طور سے جو یہ انٹری ہے وہاں کی کیا نام ہے ملیر کینٹ پولیس چوکی کی، یہ اگر انٹری کی کاپی منگا لے کہ بھی ان کو آپ نے 3 دن کے لیے کیوں بلوایا، اور جو ملزم سے جو ان کا موبائل فون وغیرہ جو برآمد ہوئے تھے وہ موبائل فون کو ریکارڈ پہ سیز کیوں نہیں کیا، وہ کیوں ان کے اسی دوسرے جو ساتھی ہے فقیر محمد کو کیوں اس کے حوالے کیا۔ یہ بہت ساری ایسی چیزیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسپکٹر جاوید ببر جو ہے وہ ان سے براہ راست رابطے میں تھا، اور ان کی اس وقت جو ہے ایک طریقے سے ان کو قانونی تحفظ فراہم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا تھا۔ اگر اس میں علینا راجپڑ صاحبہ صرف اور صرف یہ گل بہار سب انسپکٹر کے بیان کو ہی قلم بند کر لے اور اس کو 164 کروا لے تو یہ ساری کی ساری چیز جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گی کہ ان کا انسپکٹر ان سے کتنا ایک غلط کام کروانے کے لیے پریشرائز کر رہا تھا، اور غلط کام نہ کرنے کی صورت میں ان کی ایک مس کنڈکٹ رپورٹ بھی خاتون ایس ایس پی کو انہوں نے بھجوا دی تھی۔ اس سے زیادہ ظلم، اس سے زیادہ ستم اور پولیس میں کیا ہو سکتا ہے؟ ان کے خلاف تو قانونی کارروائی کرنے کی ضرورت ہے، صرف معطلی جو ہے اس مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ یعنی منشیات کے اسمگلروں کو قانونی تحفظ فراہم کرنے کے جرم میں ان کے خلاف تو اسی ایف آئی آر جو ہے، یہ جو ایف آئی آر درج ہی ان دونوں ملزموں کے خلاف یہ 594/2023 میں، انہیں بھی 109 کا مجرم بنا کر ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی قانون کے تقاضے ہیں، ساری صورتحال کو دیکھ کر یہی سب کچھ معلوم ہوتا ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب چلتے ہمارے پروگرام کا جو اگلا حصہ ہے، اس سے پہلے ناظرین جو آج ایک بہت ہی منحوس قسم کی جو خبر آئی ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساماں ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ میں بات کر رہا ہوں مظفر اقبال عرف پیر جی، ان کا انتقال ہو چکا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے، ایک اتنا بڑا ناقابل تلافی نقصان ہے خود ایس ایس یو کے لیے کہ جس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ میں اس مشکل گھڑی میں، اس مصیبت میں، اس تکلیف دہ صورتحال میں خود ایس ایس یو کے کرتا درتا ہوں، خاص طور سے ڈی آئی جی مقصود میمن کے ساتھ برابر کا ان کے غم میں برابر کا شریک ہوں کہ ان کا ایک بازو جو ہے وہ ان سے جدا ہو گیا۔ ایک بازو تو 15 پہلے کٹ چکا تھا، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ جو ہے اتنا بڑا نقصان ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کی تلافی کیسے ہو سکے گی۔ اب میں یہ اتنا زور دے کے بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو میں یہ بات کرتا چلوں کہ میری کبھی مظفر اقبال پیر جی سے کوئی رابطہ نہیں رہا، کبھی ملاقات تو کبھی نہیں ہوئی میری ان سے، لیکن مرنے سے کچھ دنوں پہلے ٹیلی فون پر میری ان سے صرف چند سیکنڈ کی گفتگو ضرور ہوئی تھی، جب میں نے ان کو فون کیا تھا ایس ایس یو کے بارے میں کسی خبر کی تصدیق کے لیے، تو موصوف نے یہ کہا تھا کہ میں اس وقت ہاسپٹل میں ہوں، تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، وہ میں نے وہاں فون بند کر دیا تھا۔ لیکن آج جب مجھے ان کی انتقال کی خبر ملی تو مجھے بہت ہی دکھ بھی ہوا، افسوس بھی ہوا۔ اب میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایس ایس یو کے لیے بہت بڑا نقصان ہے؟ کیونکہ یہ ایک ایسے واحد ڈی ایس پی تھے، انہیں ریٹائر تو کافی عرصہ پہلے ہو چکے تھے، لیکن ان کی خدمات کے نتیجے میں مقصود میمن نے انہیں کانٹیکٹ پر رکھا ہوا تھا، ایز اے ڈی ایس پی یہ کام کر رہے تھے، اور ان کے ڈی ایس پی کے کام کرنے کی وجہ سے جو ہے باقی
پولیس والوں میں جو کہ مقصود میمن کے حلقہ احباب میں تھے، جو بہت ہی قریب تھے ان کو ایک ڈھارس تھی اس کی وجہ سے، مرحوم کی وجہ سے، کہ مرحوم ان کو موٹیویٹ کیا کرتے تھے، مقصود میمن کراچی میں ہو یا نہ ہو، چھٹی پر ہو، کہیں پر بھی ہو، لیکن ان کی کمی جو ہے خود مظفر اقبال عرف پیر جی پوری کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ آپ کا شبیر ایم ٹی او ہے، یا آپ کا فاروق اکاؤنٹنٹ ہے، یا آپ کا امین ریڈر ہے، یا شکیل ان کا ریڈر ہے، یہ سب کے سب جو ہے کاغذی شعر ہیں، یہ ریت کی دیوار ہیں، ہوا کے ایک جھونکے سے گرنے والے۔ ان سب کو سہارا دینے والا جو تھا مرحوم مظفر اقبال عرف پیر جی تھے، جس کا فہم و ادراک خود مقصود میمن کو بھی تھا۔ مقصود میمن ان کی وجہ سے جو ہے خود کو بہت زیادہ ہلکا پھلکا محسوس کرتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں ایز اے ڈیفیکٹو ڈی آئی جی کے مظفر اقبال عرف پیر جی انتہائی احسن طریقے سے جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے، لیکن اب ان کے اس اچانک انتقال کی وجہ سے جو ہے بہت بڑا صدمہ یقیناً جو ہے مقصود میمن کو پہنچا ہوگا، اور وہ اب اس قسم کی جو موجودہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے ایس ایس یو پر موجودہ آئی جی کی وجہ سے، یقیناً وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ ایک ایسا صدمہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے ان کی جو پوری دوسری جو ان کی جو ایک ٹیم ہے وہ بھی تتر بتر، ان کے تتر بتر ہونے کا بھی پورا اندیشہ ہے۔ خاص طور سے جو شبیر ایم ٹی ہے، ان کے تو ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں کہ اب نہ جانے کیا ہونے جا رہا ہے، ہمارا سہارا چھن گیا ہے، اب ہمیں کون موت کے منہ میں جانے سے ہمیں بچائے گا۔ یعنی ان کی حالت اتنی زیادہ پتلی ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ بہرحال ایک بار پھر میں مظفر اقبال عرف پیر جی کے ورثاء، ان کے گھر والوں سے جو ہے وہ ہمدردی کا، دکھ کا، افسوس کا اظہار کر رہا ہوں، اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہوں مرحوم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ اب چلتے ہیں جو ہمارا پروگرام کا اصل جو ہماری خبر تھی، آج کی جو بریکنگ نیوز تھی، وہ ہوم سیکرٹری سندھ اقبال میمن کی تھی، کہ اقبال میمن نے کس طریقے سے سندھ پولیس کے آئی جی رفعت مختار راجہ کے ساتھ کہنے والے کہتے ہیں کی طریقے سے ہاتھ کر دیا۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی نے جو ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کے ایک خبری کے ذریعے یہ جو اطلاع دی ہے، اطلاع نہیں بلکہ یہ توپ کا ایک گولہ ہے جو گرا ہے خود سی پی او پر۔ یہ جو سی پی او میں خریداری کا جو شعبہ ہوتا ہے، اسی میں پیسے ہوتے ہیں، اور رول آف بزنس کے تحت جو ہے اس کمیٹی کا، ریکوائرمنٹ کمیٹی کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ سندھ پولیس کا آئی جی ہوتا ہے، رولز ریگولیشن کے مطابق۔ آئی جی کی مرضی ہے وہ اپنے کسی ڈی آئی جی کو اس کا چیئرمین بنا دے۔ اب کے بار اطلاع یہ ملی تھی کہ پیر محمد شاہ جو ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ ہیں، انہیں آئی جی نے جو ہے ریکوائرمنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنایا تھا۔ اطلاع کسی طریقے سے مل گئی ہوگی اقبال میمن کو، ہوم سیکرٹری کو، تو انہوں نے جو ہے خود اپنے ہی کہتے ہیں کہ آرڈر سے جو ہے وہ خود کو سندھ پولیس کے ریکوائرمنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا۔ حالانکہ اس سے قبل جو ہے خود سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ جو ہے وہ انہیں سیف سٹی پروجیکٹ میں یہ جو کیمروں کی خریداری کی جو ہے اس کی جو کمیٹی ہے، اس کا چیئرمین پہلے ہی وہ انہیں نامزد کر چکے تھے، لیکن ان سے صرف وہ نہیں دیکھا گیا کہ صرف تو بہت ہی کم خریداری ہے، اتنی بڑی رقم نہیں ہے وہاں پر، بجٹ بھی بڑا اتنا زیادہ نہیں ہے، یہ بجٹ بہت زیادہ ہے خود سندھ پولیس کا، یعنی کہ جس میں یونیفارم کی خریداری ہے 1 ارب 40 کروڑ تو یہ ہے، اس طریقے سے اسلحے کی خریداری ہے 1 ارب روپے کا، گاڑیوں کی خریداری ہے 2 ارب روپے کا، اندازہ لگائیں کہ 3 ارب 40 لاکھ روپے کا معاملہ ہے، 40 کروڑ کا، سوری۔ ظاہر ہے کہ اس میں اگر کک بیک بھی آتا ہے تو بہت خطیر رقم ہے، بہت بڑی رقم ہے۔ تو آئی جی کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ ان کے اپنے ہی بیجمنٹ جو ہے وہ انہیں کس طریقے سے ہاتھ دکھا کے چلے جاتے ہیں، کس طریقے سے انہیں مبین طور پر دھوکہ دیتے ہیں، کس طریقے سے ان کے حق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ حالانکہ آئی جی اس قسم کی نہیں ہے، آئی جی سندھ پولیس کے جو روایتی آئی جی گزرے ہیں ان کی طرح نہیں ہے، وہ تو سیکرٹ فنڈ بھی جو ہے اس کو بھی ڈکار جاتے تھے، وہ بھی ہوا لگ نہیں دیتے، وہ بھی خود کھا جاتے تھے۔ یہ جو فنڈز الگ جو ہیں، یعنی فیڈنگ فنڈ ہو گئے ہیں، یا جو یہ جو پرچیزنگ میں جو پیسے ملتے ہیں، وہ سب ہڑپ کر جاتے تھے۔ یہ واحد آئی جی اس وقت آئے ہیں سندھ پولیس کے جو کہ سیکرٹ فنڈ بھی جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں خود پولیس والوں پر، فیڈنگ فنڈ بھی خرچ کر رہے ہیں۔
تو اگر یہ اس کمیٹی کے چیئرمین ہوتے پریکیورمنٹ کمیٹی کے، تو یقیناً سندھ پولیس کی تاریخ میں پہلی بار جو ہے یہ جو پرچیزنگ ہوتی، یہ پرچیزنگ جو ہے میرٹ پر ہوتی، پہلی بار جو ہے چیزیں اچھے معیار کی آتی اور پولیس والوں کو اچھے معیار کی وردیاں جو ہے وہ 40-50 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ دیکھنے کو ملتی. لیکن وہ بھی کہتے ہیں نا تاڑنے والے قیامت کی نگاہ رکھتے، وہ پہلے ہی جو ہے وہ اس پر ایک طریقے سے مبینہ طور پر ڈاکہ ڈالنے میں کامیاب ہو گئے. اب یہ جو موصوف ہیں ہوم سیکرٹری سندھ، تصویر آپ لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اقبال میمن، یہ اس سے قبل جو ہے کمشنر کراچی بھی رہ چکے ہیں. اب انہیں کمشنر کراچی لگوانے والے جو تھے وہ علی حسن بروئی تھے، زمینوں کے بے تاج بادشاہ، اینٹی انکروچمنٹ پولیس فورس کے ان افیشل آئی جی. اب ان کے بارے میں کیا کہوں، اب وہ جن کے سفارشی ہوں گے یا جو ان کی سفارش پر جن کی پوسٹنگ ہوتی چلی آ رہی ہے، ان کے بارے میں مجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ ایماندار ہے، بے ایمان ہے، حرام خور ہے، کچھ بھی مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. ناظرین آپ لوگ خود بہتر سمجھتے ہو. نوید شیخ جو ہے وہاں پر پہلے کمشنر کراچی تھے، ان کا جھگڑا چل رہا تھا خود علی حسن بروئی سے، کیونکہ ان کے وہ غیر قانونی کام نہیں کر رہے تھے. بہت سارے پلاٹوں کا معاملہ تھا، پیٹرول پمپوں کی الاٹمنٹ کا معاملہ تھا، وہ اس میں دیوار بن رہے تھے. لہٰذا جب جھگڑا ہو گیا تو وہ ان کو وہاں سے ٹرانسفر کرا دیا اور ان کی جگہ پر پھر ان سے بارگیننگ ہوئی. جب انہوں نے سب کچھ رضامندی ظاہر کری تب جا کے پھر انہیں جو ہے کمشنر کراچی لگایا، اور کمشنر کراچی لگتے ہی 1-2 ہفتے میں انہوں نے ان کے تمام تر مقام جو ہے وہ ایک ہی جھٹکے میں کر دیے. یہ کہنا ہے خود ہوم ڈپارٹمنٹ کے خبری کا. جس کے بعد جو ہے اس سے پہلے وہ ملیر میں بھی رہ چکے تھے ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں، وہاں بھی ان پر جو ہے نیب کا کوئی 10-20 کروڑ کا جو کوئی ریفرنس سنا ہے وہ بھی کوئی تھا، اس قسم کے بھی ان پہ کرپشن کے وہاں بھی الزامات تھے. موصوف جو ہے وہ چیئرمین اینٹی کرپشن بھی رہ چکے ہیں، اور وہاں چیئرمین کیسز سے جو ہے ان کا اکثر جو ہے میٹنگ میں جو ہے وہ اینٹی کرپشن کے افسروں سے تلخ کلامی ہوتی تھی، اور اس میں اتنے یہ مشتعل ہوتے کہ یہ ان کو گالم گلوچ تک جو ہے نوبت آ جاتی تھی. ایک میٹنگ میں جب انہوں نے گالیاں دینا شروع کی تو ایک سرپھرا ڈپٹی ڈائریکٹر غلام سرور ابڑو جو ہے وہ کھڑے ہو کر انہوں نے جو ہے وہ اپنا جوتا نکالا کہ اگر ابھی تم نے مجھے گالی دی تو یہ جوتا میں تمہارے سر پر مار دوں گا. یہ انہوں نے جوتا اس کو دکھایا، جس کے بعد جو ہے وہ نہ صرف سہم گئے بلکہ وہ میٹنگ چھوڑ کر جو ہے وہ ننگے پیر کہتے ہیں وہاں سے فرار ہو گئے. یہ کہنا ہے اینٹی کرپشن کے خبری کا. تو اب اندازہ لگائیں کہ انہیں جو ہے سندھ پولیس کے ریکوائرمنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا ہے، جس پر یقیناً سندھ پولیس کے آئی جی رفت مختار راجہ کو احتجاج کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ انلیگل ہے، یہ غیر قانونی ہے، یہ رول آف بزنس کی صریحاً خلاف ورزی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سندھ پولیس کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. ہمیشہ جو ہے اس کمیٹی کے چیئرمین یا تو آئی جی ہوتے ہیں یا پھر آئی جی کا نامزد کردہ ان کا کوئی ڈی آئی جی ہوتا ہے. تو یہ ایک طریقے سے جو ہے سندھ پولیس کے حقوق پر جو ہے براہ راست ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے. اب چلتے ہیں جو پروگرام کا اگلا حصہ ہے وہ بھی بڑا دل ہلا دینے والا ہے. یہ ہم بات کرتے ہیں سی ٹی ڈی سکھر کی. سب سے پہلے ناظرین آپ یہ ایک ویڈیو دیکھیں، یہ خیرپور کے الیکٹرانکس مارکیٹ سے متعلق ہے، جہاں پر سی ٹی ڈی سکھر کی ایک موبائل گئی ہے ایک کانسٹیبل تراب آوان کی سربراہی میں. 4 تاجروں کو پکڑتے ہیں بلا وجہ، دہشت گردی کا، چوری کے موبائل خریدنے کا الزام لگاتے ہیں، انہیں گھسیٹتے ہوئے موبائل میں بٹھاتے ہیں، جس پر پورا جو مارکیٹ ہے اس سراپا احتجاج ہوتا ہے، اور مارکیٹ کے تمام دکاندار جو ہے باہر نکلتے ہیں اور اس موبائل کو گھیرے میں لے لیتے ہیں. جس کے بعد یہ تراب کانسٹیبل گھبرا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہیں ان لوگوں کا گھیرا توڑنے کے لیے جو ہے وہ ہوائی فائرنگ کرنا پڑ رہی ہے. پہلے آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں.
नाज़रीन, सुन लिया आप लोगों ने चोर 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 के नारे पुलिस के खिलाफ लगे हैं। रिफत मुख्तार राजा साहब और ख़ुद CTD के जो DIG हैं आसिफ एजाज शेख साहब, ये आपके लिए लम्हा फ़िक्रिया से कम नहीं बल्कि ये एक तरीके से नविश्ते दीवार है कि आपके DIG होते हुए आपकी CTD कितने शानदार कारनामे सर अंजाम दे रही है। क्या ये इन कारनामों में आपकी कोई बिलवास्ता या बराह रास्त कोई आशीर्वाद उन्हें हासिल है, या कि ये सक्खर की CTD कोई आपके अंडर में नहीं आती, ये वहाँ सक्खर के DIG के अंडर में आती है? ये मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन पता मालूम ये है कि ये आप ही के अंडर में आती है। अब ये हुआ क्या है, एक तो वहाँ जो CTD सक्खर का कोई SSP नहीं है बल्कि एक तरीके से कहते हैं इजाफी चार्ज दिया गया है ये अरबाब सोमरो को, कि वहाँ से जो हमारे नुमाइंदा खसूसी ने एक रिपोर्ट भिजवाई है, खुद अमीन रंगून वाला की जो रिपोर्ट है, मैं वो पूरी रिपोर्ट ही नाज़रीन पढ़ के सुनाता हूँ क्योंकि ये बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट है। ये इन्होंने जो कारनामे सर अंजाम दिए हैं CTD ने, ये कोई मामूली कारनामे नहीं है, बहुत बड़े कारनामे हैं। ये आर्जी चार्ज में आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना ज़्यादा इन्होंने जो है वो लूट मार की, गुंडागर्दी की, लाकानूनियत की, मिस यूज़ ऑफ पावर की इंतहा कर दी है। कहते हैं कि अरबाब सोमरो ने फिलवक्त CTD सक्खर की बागदौड़ जो है एक बदनाम ज़माना असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कम और पुलिस का बीटर ज़्यादा ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों की सरपरस्ती करने वाले ASI मुबैन तौर पर ASI मीर मोहम्मद मेहर को जो है सौंप दी है। कहते हैं कि जिसकी पोस्टिंग क्राइम ब्रांच सक्खर में है और सक्खर डिवीज़न में ऑर्गेनाइज क्राइम की सरपरस्ती मुबैन तौर पर करता चला आ रहा है, और अब SP अरबाब सोमरो की सरपरस्ती जो है वो में जो है वो सक्खर के तीनों अजला से ऑर्गेनाइज क्राइम जो है वो करवाने वालों से बत्ता वसूल करके SP मौसूफ को पहुंचा रहा है। गुज़िश्ता एक माह के दौरान ASI मीर मोहम्मद मेहर ने SP CTD की इजाज़त से CTD सक्खर के स्टाफ और सरकारी गाड़ी को मुख्तलिफ गैर कानूनी कामों और सक्खर डिवीज़न में ऑर्गेनाइज क्राइम करने वालों से बत्ता वसूल करने और हफ्ता फिक्स करने के लिए इस्तेमाल करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। ASI मीर मोहम्मद मेहर CTD सक्खर में तैनात कांस्टेबल तुराब आवान और कांस्टेबल शाहबाज की मदद से सक्खर डिवीज़न के तीनों अजला सक्खर, खैरपुर और गोटकी से ऑर्गेनाइज जराइम वालों को पकड़ पकड़ कर जो है वो CTD लाते हैं, उनसे फिर मामला तय करते हैं। पहले उनको छोड़ने के 5-10 लाख रुपए लेते हैं और फिर उनसे हफ्ता तय करके उन्हें रिहा कर देते हैं। यही कारोबार जो है वो इस वक्त अपने SP के कहने पर जो है वो कर रहे हैं, मंथली फिक्स कर देते हैं। तमाम कार्रवाई जो है वो SP की इजाज़त से होती है। गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान CTD सक्खर में होने वाले गैर कानूनी जो काम है उसमें एक तो गैर कानूनी LPG प्लांट जहां से LPG चोरी की जाती है, वहां CTD सक्खर की पुलिस ने छापा मारा। बाद गुज़िश ये है कि तकरीबन 2 लाख रुपए लेकर उनसे मंथली फिक्स करके उन्हें छोड़ दिया गया। अच्छा, चंद दिन पहले जो है इसी ASI तुराब आवान और ने कांस्टेबल तुराब आवान और कांस्टेबल शाहबाज से सिंध कल्चर डे पर एक बेगुनाह नौजवान को सक्खर सिटी से गिरफ्तार करके थाना CTD सक्खर के औलाद में 2 दिन तक कब्जे में रखा और उसके वर्षा को डरा धमकर 1 लाख रुपये छोड़ दिया। ज़िला खैरपुर में थाना बरलू के हदूद में चलने वाले एक गैर कानूनी LPG प्लांट से LPG चोरी की जाती है, वहाँ से भी इन्होंने पैसे लेके जो है वो उसको बंदे को छोड़ दिया और मंथली फिक्स कर दी। तो ये इनका सारा सिलसिला इस वक्त चल रहा है और ये जो है ASI और को CTD सक्खर के करप्शन के इल्ज़ाम लगाकर बिना किसी इंक्वायरी के CTD सक्खर से तबादला करवा दिया है। इन्होंने किसी को निकाल भी दिया है जो इनके कामों में रुकावट बन रहे थे वहाँ से। अच्छा,
یہ ہے ساری صورتحال اس کی. اور یہ جو آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی، یہ ویڈیو جو ہے یہ خیرپور کے اس کی کیا نام ہے الیکٹرانکس مارکیٹ کی تھی، جہاں پر یہ اسی طریقے کی جو ہے لوٹ مار کی واردات کرنے آئے تھے. اب اس میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ارباب سومرو کے سی ٹی ڈی سکر کے چارج لیتے ہی مذکورہ کانسٹیبل نے اپنے اثر رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے اپنا تبادلہ سی ٹی ڈی سکر میں واپس کروا لیا، کیونکہ مذکورہ کانسٹیبل کا بھائی اسسٹنٹ کمشنر ہے. تراب اوان کا بھائی اسسٹنٹ کمشنر ہے اور اپنے بھائی کے تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے کانسٹیبل محسن سومرو کا سی ٹی ڈی سکر میں تبادلہ ہوا. مذکورہ کانسٹیبل کے سی ٹی ڈی سکر میں تبادلے کے بعد آمد کراتے ہی ایس پی ارباب سومرو نے مذکورہ کانسٹیبل کو انچارج شیٹ برانچ تعینات کر دی اور مذکورہ کانسٹیبل نے چارج لیتے ہی کرپشن کی زور شور سے شروعات کر دی. اچھا، مذکورہ کانسٹیبل نے انچارج شیٹ برانچ کی چارج لیتے سی ٹی ڈی سکر میں تعینات اسٹاف کو مختلف طریقوں سے ہراس کرنا شروع کر دیا اور سکر ڈویژن میں تعینات تمام اسٹاف بالخصوص پروبیشن اے ایس آئی صاحبان جن کے تعداد 300 کے لگ بھگ ان کو آفس میں کلوز کر دیا ہے. یہ لوٹ مار کا سلسلہ اس وقت سکر سی ٹی ڈی میں چل رہا ہے. خود سومرو نام کا کوئی ایس پی ہے جن کے پاس پکا چارج نہیں ہے، عارضی چارج میں جب انہوں نے اتنے پرپر سے نکال دیا. اگر انہیں خدا نہ خواستہ پکا چارج مل گیا تو یہ تو لوگوں کی زندگیاں جیرن کر دے گا. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. ناظرین، یہ ساری صورتحال تھی اور خیرپور کے جو کچھ ہوا وہاں پر سی ٹی ڈی میں، وہاں پر جو ہوا کیا نام ہے الیکٹرانکس مارکیٹ میں، وہ آپ لوگ نے ویڈیو میں دیکھ لی. اب میں چاہوں گا کہ آئی جی رفعت مختار صاحب آپ اس کی انکوائری کرائیں، اس پر آپ ایکشن لیں. یہ بہت سی ٹی ڈی کے نام پر جو ہے یہ بہت بڑی زیادتی جو ہے وہ سکھر میں ہو رہی. سی ٹی ڈی کا دہشت گردوں کو پکڑنا ہے، یہ حرام خوری کرنا نہیں ہے. یہ سی ٹی ڈی کراچی والے بھی یہ کرتے ہیں. اب کراچی والوں کو دیکھا دیکھی جو ہے وہ سکھر والوں نے بھی کراچی والوں کو مات دے دی. یعنی ان کی لوٹ مار پر جو ہے، ان کی کرپشن پر، ان کی مس یوز آف پاور پر، ان کے شارٹ ٹرم کڈنیپنگ پر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ سبقت وہ لے جانے میں کامیاب ہو گئے. بڑا لمحہ فکریہ ہے. خود آصف اعجاز شیخ جو ہے وہ جو ڈی آئی جی سی ٹی ڈی ہے، ان کے لیے جو ہے میں پہلے کہہ چکا ہوں نوشت ہے دیوار سے یہ کم نہیں ہے. اب چلتے ہیں، اب جو پروگرام کا ہمارا آخری حصہ ہے ذرا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. کچھ ایسے چوز جو کہ مزور ہیں، الیکشن کمیشن کے آرڈر کی دھجیاں جنہوں نے بکھیر دیے. ایک میں نے پچھلے دنوں پروگرام میں کہا تھا، خود طارق دھاریجو کا جو برادر نسبت ڈی آئی جی حیدرآباد ساجد دھاریجو، ان کی تصویر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. خود انعام اللہ دھاریجو جو ہیں سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کے، ان کے بھانجے بتائے جاتے ہیں. اب اس کو ان کی پوسٹنگ میں کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ نہ تو ایڈیشنل آئی جی بن سکتے ہیں، نہ ڈی آئی جی بن سکتے ہیں. ہر ایک کو اپنی اپنی سیٹ پیاری ہے، اپنی پیاری. ہاں کوئی ٹکر لے سکتا ہے تو وہ آئی جی لے سکتے ہیں. اگر آئی جی کے علم میں یہ بات آئی تو یقیناً وہ جو ہے وہ ایکشن لیں گے. ساجد دھاریجو ایک بار پھر جو ہے چاکی واڑہ کے ایس ایچ او بن گیا، یعنی کہ الیکشن کمیشن کے حکم پر پہلے ہی ان کا یہاں سے ٹرانسفر کیا گیا تھا. اس کی سیاہی خوش نہیں ہو پائی تھی کہ دوبارہ وہ یہاں پر آ گئے. کہ وجہ کیا ہے؟ کیا الیکشن نہیں ہونے جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا تبھی واپس آ گئے. اگر الیکشن ہو رہے ہیں تو ان کی یہ پوسٹنگ غیر قانونی ہے. یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. ملیر سٹی میں فراست شاہ جو ہے وہ دوبارہ سے ایس ایچ او لگنے میں کامیاب ہو گئے. ان کی پش پر جو ہے خود ای زون کے جو ڈی آئی جی ہیں، ان کے جو پی ایس او ہیں صالح محمد میسر جو ہیں وہ ان کے پیچھے کھڑے ہیں. وہی ان کی پوسٹنگ کرواتے رہتے ہیں. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. کل کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ ایس ایس یو کا ایک بازو 15 کٹ گیا. 15 والوں میں خوشی کی لہر اور وہاں صف ماتم بچ چکا ہے. ویسے بھی آج پیر جی کا انتقال ہوا ہے تو صف ماتم تو بچ چکا ہے، لیکن اب زخم جو ہے وہ 1 جمع 1 11 ہو گئے ہیں. ایک بازو یہ کٹ گیا، ایک بڑا بازو جو ہے وہ انتقال کر گیا، اللہ کے پاس چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. لیکن اس وقت ایس ایس یو جو ہے وہ اپنی مشکل ترین جو ہے وہ وقت سے اس وقت گزر رہا ہے. اطلاع یہ ملی ہے کہ مقصود میمن جو ڈی آئی جی ہیں وہ آج رات یا کل رات کو جو ہے کہتے ہیں، بظاہر تو کہتے ہیں اسلام آباد جا رہے ہیں، لیکن اطلاع یہ ملی ہے کہ وہ امریکہ
جانے والے ہیں، امریکہ جانے کی ان کی تیاری ہے، یہ کہنا ہے ایس ایس یو کی خبری کا۔ اور یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ خود اکاؤنٹنٹ فاروق کے ساتھ ریڈر جو ہیں خود انسپکٹر امین اور ایم ٹی او شبیر کو جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم رن اور خود ڈی آئی جی ایڈمن عمران یعقوب نے طلب کیا ہے، ان کی انٹری کروا دیے، ان کو بیان قلم بند کروانے اور ریکارڈ سمیت جو ہے وہ اپنے روبرو طلب کر لیا گیا، یہ کہنا ہے ایس ایس یو کے خبری کا۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔